बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप J91 न्यूज़ रमज़ान स्पेशल देख रहे हैं और मैं हूँ अरशद खान। और मैं मोमिन इम्तियाज। नाज़रीन, आप में से जो लोग भी J91 न्यूज़ रमज़ान स्पेशल इस वक्त अपने मोबाइल स्क्रीन और टेलीविज़न स्क्रीन जिस सोशल मीडिया के ऊपर आप देख रहे हैं, तो आप इस वक्त दुनिया की खुशकिस्मत इंसान हैं, क्योंकि रमज़ान महीना जो है एक बाबरकत महीना है और जिसको भी इस रमज़ान की बाबरकत महीने के रोज़े रखने की सवाब जो है या ये चीज़ें उसकी तौफीक होती है, तो वो दुनिया का खुशकिस्मत इंसान है। रमज़ान के बेशुमार फ़वाइद है और इसकी अहमियत के ऊपर भी आज के J91 न्यूज़ रमज़ान स्पेशल में हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ जैसे को होस्ट मेरी मौजूद है मोमिन इम्तियाज। आज हम आप लोगों को रमज़ान की अहमियत के हवाले से, इसकी हिस्ट्री के हवाले से और ख़ास तौर पर फिर जिस तरीके से बाकी टेलीविज़न के ऊपर रमज़ान ट्रांसमिशंस जो होती है उनको हम क्रिटिसाइज़ करेंगे, उसके जो डार्क साइड है वो भी आज के रमज़ान स्पेशल में हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मोमिना आपको रमज़ान की अहमियत से रिलेटेड कुछ अशआर जो है पेश नज़र कर दें। ठीक है। इबादतों के चमन की बहार है रमज़ान, इलाजे गर्दिशे लैलो नहार है रमज़ान, पे तहारत दिले आबशार है रमज़ान, पयामे रहमते परवरदिगार है रमज़ान, हुआ करीम का एहसान इसी महीने में, मिला रसूल को कुरान इसी महीने में। तो जैसे नाज़रीन, इन अशआर के मफ़हूम के ऊपर अगर हम बात करें तो इसमें बेशुमार चीज़ें हैं, जिसे कुरान मजीद को जो है रमज़ान के इसी बाबरकत महीने में नाजिल किया गया है और भी बेशुमार फ़वाइद इसमें शामिल है। उमूमन तौर पर हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जब रमज़ान का महीना करीब आता है तो हम लोग जो है एक टेंशन के शिकार हो जाते हैं कि रमज़ान महीने की रोज़े फिर दोबारा हमने वो रखने होंगे और हमारा शेड्यूल जो है वो डिस्टर्ब होगा। तो ये इस किस्म की शशुपंज में हम लोग पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ सोसाइटी में मुसलमानों में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो रमज़ान का बाकायदा तौर पर इंतज़ार करते हैं, उसका बाकायदा तौर पर जो है वो इसकी अहमियत को उजागर करते हैं, उनकी बाकायदा तौर पर तैयारी भी करते हैं। आपके ख्याल में मोमिना रमज़ान के लिए वेलकम करने वाले, रमज़ान का बाकायदा तौर पर इंतज़ार करने वाले लोग हमारी सोसाइटी में ज़्यादा मौजूद है या जो रमज़ान से दूर भागने की कोशिश करते हैं और एक टेंशन के शिकार हो जाते हैं? जी, मुझे तो लगता है कि ज़्यादा सेलिब्रेशन पे फोकस की जाती है ना, कि रमज़ान आ रहा है, सहरी की तैयारियाँ, वो तैयारियाँ। इंतहाई ज़्यादातर लोग खुश नज़र आते हैं, क्योंकि हम अगर सोशल मीडिया पे या टीवी में भी देखते हैं ना, तो हम देख रहे होते हैं दूसरे ममालिक में भी किस तरह की रमज़ान की सेलिब्रेशन की जा रही होती है। लेकिन इसमें सबसे एक चीज़ जो मैं हाईलाइट यहाँ पे करना चाहूँगी कि हम तैयारियों में, स्टोर्स में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं या हम इस तरह की दुनियावी चीज़ों में अपने आप को इन्वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन रमज़ान ऐसा बाबरकत महीना है, हमें चाहिए कि हम पहले ही दिन से इबादतों पर ज़्यादा फोकस करें ना कि इस तरह की दुनियावी चीज़ों पर या इस तरीके से। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मोमिना आपको बताया कि रमज़ान आते ही या रमज़ान के आगाज़ से बाकायदा तौर पर हम मुख्तलिफ़ किस्म के खाने बनाने, फूड और मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूब और ये अजीब किस्म के हम एक शेड्यूल बनाते हैं, फिर ज़्यादातर हम अपना टाइम जो है उसी में हम इन्वेस्ट करते हैं। जबकि रमज़ान के इस बाबरकत महीने में हमें सबसे ज़्यादा टाइम जो है इबादत को देना चाहिए, हमें ज़िक्र अस्कार करने चाहिए, कुरान मजीद की तिलावत। बल्कि जितनी भी उलमा हैं वो ज़्यादातर लोग इसके ऊपर फोकस करते हैं कि आप बाकायदा तौर पर कुछ तर्जुमे के साथ आप कुरान मजीद की विद करें, उसको पढ़ें। ऐसा भी ना हो कि सिर्फ आप उसकी नाज़रे के साथ आप पढ़ लेते हैं। तो बाकायदा तर्जुमे के साथ जिन लोगों ने तर्जुमा किया है तो आपको बाकायदा तौर पर कुरान मजीद की मानी, मफ़हूम उसका पता भी चल जाता है। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन मोमिना, हमारी हर किसी मतलब नहीं, नाज़रीन को हम बताना चाहते कि आप अपने लिए फूड और मुख्तलिफ डिशेस, खाने, मशरूब ये ना तैयार करें। आपके ख्याल में ये ज़रूरी नहीं है? नहीं, ये भी ज़रूरी है, लेकिन अपना ज़्यादातर टाइम उसमें ना स्पेंड करें ना। जिस हम देखते हैं किचन में, फॉर एग्जांपल अगर 6:15 पे आज़ानें होने वाली है तो 6:10 पर लोग आ रहे होते हैं, शीट पे बैठ रहे होते हैं ना, और वो कितना इंपॉर्टेंट टाइम होता है कि बंदा दुआ कर सकता है, वो कबूलियत का टाइम होता है। तो मैं इन चीज़ों के हवाले से कह रही थी कि हमें इन चीज़ों में ज़्यादा मुहिम करना चाहिए। और यही आपकी बात को मैं कंटिन्यू करूंगी कि रमज़ान में आप लोग ये हमने कुरान खत्म कर लिए, 10 कुरान खत्म कर लिए, इस चीज़ों की रेस ना लगाएं। आप लोग थोड़ा पढ़ें, लेकिन उसको तर्जुमे के साथ पढ़ें, उसको तदब्बुर के साथ पढ़ें और अब समझे भी कि अल्लाह हमसे क्या कह रहा है। जी बिल्कुल नाज़रीन, J91 न्यूज़ रमज़ान स्पेशल में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि आज जो है 7वां रोज़ा है बाकायदा तौर पर। लेकिन बाकी दिनों में, बाकी रोज़ों में ये रमज़ान स्पेशल जो है आप देख सकेंगे, इसमें मुख्तलिफ इशूज़ हमारी सोसाइटी, हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे सामने पड़े हैं।
مثلاً اگر ہم گوشت کی بات کی جائے تو زیادہ تر لوگ جو ہے گوشت کو خریدنا اور کھانا پسند کرتے ہیں، اس کی پرائسز اس کی وجہ سے، ڈیمانڈ کی وجہ سے ہائی ہو جاتی ہے۔ آپ جو اپنی پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے، اس کے علاوہ جو ہے آپ چغلخوری کرتے ہیں، دوسروں کے بارے میں عجیب قسم کے الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ جو ہے آپ زیادہ تر جو دنیاوی کاموں میں اپنے آپ کو ٹائم کو انویسٹ کرتے ہیں۔ اس قسم کی مختلف ایشوز کے اوپر ہم ون بائی ون اپنے رمضان اسپیشل میں بات کریں گے۔ مسواک کی یوز کی اگر بات کریں مومنہ، اس کی بھی ایک اہمیت ہے۔ بدقسمتی سے اب ٹوتھ پیسٹ آ گیا، اس کی وجہ سے لوگ جو ہے مسواک کا بھی استعمال نہیں کریں، لیکن اس سب کی اہمیت اور چیزوں کے بارے میں رمضان اسپیشل میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ آرگنائز بھی اس لیے کیا کہ ہم جو اسمال بزنسز ہوتے ہیں نا، ہم جو فوڈ اسٹریٹس میں دیکھتے ہیں، ہم اس کو بھی ہائی لائٹ کریں گے، ان کو بھی لائیں گے۔ وہ والے اسپیشل لوگ اسپیشلی رمضان میں اپنی ریڑیاں وغیرہ لگاتے ہیں، ان سے بھی ہم انٹروڈیوس کریں گے، وہ بھی ہم لائیں گے ٹیبل پر ڈسکشن پر۔ اور اس کے علاوہ جو رمضان کی پوری ایٹنگ ہیبٹس کی روٹین ہوتی ہے نا، کہ جس طریقے سے وہ خراب ہو جاتی ہے، کون سی ہمیں چیزیں کھانی چاہیے، نہیں کھانی چاہیے، اس پر بھی پراپر ہم آپ کو ایویڈنسز کے ساتھ پیش کریں گے کہ آپ لوگوں کو کس طرح روٹین اپنانی چاہیے۔ چلے ٹھیک ہے، تو ناظرین ان تمام ایشوز کے اوپر، تمام موضوعات کے اوپر J91 نیوز رمضان اسپیشل میں بات ہوگی۔ آپ کوشش کریں گے کہ آپ کی رائے بھی اس اسپیشل رمضان اسپیشل میں ہم اس کو شامل کر لیں۔ اگر آپ بھی چاہتے کہ آپ اس پروگرام میں باقاعدہ طور پر شرکت کر لیں تو اسکرین کے اوپر جو نمبر ہے آپ اس کے اوپر آپ J91 نیوز سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ میں کوئی خصوصی ٹیلنٹ موجود ہے یا رمضان سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو سرو کر رہے، آپ کو خدمت کر رہے، تو آپ ہمارے اس رمضان اسپیشل پروگرام میں آپ پارٹیسپیشن کر سکتے ہیں۔ مومنہ، آج چونکہ ہمارا فرسٹ رمضان اسپیشل ہے J91 نیوز کا، آج ہم ناظرین کو کیا بتانے والے ہیں؟ روزے کی اہمیت کے اوپر میرے خیال سے بات کرنی چاہیے۔ تھوڑا سا اس کی ہسٹری اگر آپ بتانا چاہیں ناظرین کو، تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ اس کی ہسٹری کیا ہے اور روزے کا باقاعدہ آغاز کس طرح فرض ہوا، اور اسلام کی جو 5 ارکان ہے اس میں کیسے ان کا شمار جی۔ ہو۔ تو سب سے پہلے اگر ہم روزے کی بات کرتے ہیں تو روزہ ہم کہتے ہیں نا کہ صرف مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے، یا اس سے پہلے یہ نہیں، اس طرح کا کوئی چیز تھی نہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی روزے رکھے جاتے تھے جو اسلام میں فارملی، لیکن جو رولز اور ریگولیشنز تک نہیں تھی۔ کبھی کوئی عاشورہ کا روزہ رکھ دیا، ایک مہینے میں آپ نے 3 روزے رکھ دیے، قمری وہ جو مہینوں والا پورا حساب ہوتا ہے اس طریقے سے روزے رکھ دیے۔ لیکن اسلام جب آیا تو اسلام نے پھر پراپر رولز اور ریگولیشنز بتائے کہ یہ کس طریقے سے اس کا پورا آبزرو کیا جاتا ہے۔ اور اسلامی اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو 2 ہجری میں یہ پراپر کنسیڈرڈ ہوا تھا کہ روزے مینڈیٹری ہو گئے ہیں، یہ اب رکھے جائیں گے پراپر طریقے سے کہ اتنے ہوں گے، 30 ہوں گے، اور پھر عید الفطر کا پورا حساب۔ اس کے علاوہ جو بنگلہ دیش کے ایک اسلامک اسکالر ہیں، انہوں نے اپنا اس میں مینشن کیا تھا کہ قرآن کی آیت میں بھی یہ بات مینشن کی گئی ہے روزوں کے حوالے سے، کہ جو روزے ہیں وہ فرض کیے گئے ہیں، وہ اس طرح آپ پہ فرض کیے گئے ہیں جس طرح کے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو یہ اس آیت سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ روزے پہلے بھی رکھے جاتے تھے، جس طرح ہم دوسرے مذاہب میں دیکھتے ہیں، کرسچینٹی میں دیکھتے ہیں، اس طرح کی دوسری جگہوں پر دیکھتے ہیں، تو یہ اس طریقے سے رکھے جاتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا، وہ آیا تو اس نے پھر پراپر طریقے سے اس کی ڈیٹس دی، تاریخ دی، رولز اور ریگولیشنز بتائیں کہ اس کو ہم کیسے رکھیں گے، اور 2 ہجری میں یہ پراپر فرض ہوئے۔ جی بالکل ناظرین، جس طریقے سے مومنہ نے آپ کو بتایا کہ اسلام سے پہلے بھی روزے جو تھے لوگ اس کو رکھ رہے تھے، اور باقاعدہ طور پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو اسی دوسرے سال یعنی 2 ہجری کو پھر روزے جو باقاعدہ طور پر فرض ہو گئے، اس کے بعد تمام مسلمانوں نے 30 روزے رکھنا وہ باقاعدہ طور پر شروع کی۔ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کے دور میں بھی روزے رکھے گئے، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنی بھی انبیاء تھے اس نے روزے رکھے ہیں، چاہے وہ قمری مہینے کے روزے ہو، چاہے عاشورہ کے روزے ہو، لیکن روزے رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری مذاہب کی اگر ہم بات کر لیں، جیسے مومنہ نے آپ کو بتایا کہ یہودیزم میں یا ہندوازم میں اس میں بھی روزے رکھے جاتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار جو ہے، اس کے رولز ریگولیشن جو ہے وہ کچھ الگ زاویے سے ہوتے ہیں، ان کے عقائد الگ ہوتے ہیں، ان کے مقاصد الگ ہوتے ہیں۔ لیکن رمضان کی اگر ہم اہمیت کی بات کریں، ان کے مقاصد کی بات کریں، تو اللہ تعالیٰ باقاعدہ طور پر انسانوں کو اس چیز کی اہمیت دینا چاہتا ہے کہ جب ایک انسان بھوکا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک احساس ہوتی ہے۔ آپ کے ارد گرد سوسائٹی میں رمضان میں آپ کو چند چیزوں کے احساس ہو جاتے ہیں، جس میں سے اگر آپ دیکھ لیں آپ کے آس پاس پڑوس میں کچھ لوگ جو ہے، آپ تو رمضان کے مہینے رکھتے ہیں، آپ بھوک کی وجہ سے پورا دن آپ بھوکے رہتے ہیں، لیکن آپ کے آس پاس پڑوس میں کچھ لوگ غریب ایسے ہوتے ہیں جو سالوں سال کئی دنوں تک، کئی ہفتوں تک وہ بھوکے رہتے ہیں، پانی کے ساتھ وہ چیزیں کھاتے ہیں،
اور اس کے علاوہ آج ہم اس کی ایک ایگزامپل اگر ہم فلسطین کی بات نہ کریں تو میرے خیال سے ہماری منافقت ہوگی کہ فلسطین میں بچے جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بچے جو پانی میں روٹی کا نوالا وہ کر کے کھاتے ہیں اور بھوک کی وجہ سے وہ مر جاتے ہیں. اوپر سے ایڈ وغیرہ آتی ہے، امداد آتی ہے اور اس ایڈز کے پیچھے بمباری اور گولیوں کی برسات ہوتی ہے باقاعدہ طور پر. اس امداد کے ذریعے سے فلسطین کے بچوں کو باقاعدہ طور پر ٹارگٹ کیا جاتا ہے. تو روزہ جو ہے آپ کو بھوک کی جو احساس ہے وہ باقاعدہ طور پر آپ کو وہ چیز دلاتی ہے. تو رمضان کا ایک ایسا مہینہ ہے، اس میں آپ لوگ بالکل غریبوں کا نہ بھولیں. اگر آپ جتنا بھی آپ کی استطاعت کے مطابق ضرور غریبوں کی ہیلپ کریں. اور اب تو ایسے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے کہ آپ اگر جتنی بھی ویب سائٹس کھولیں نا تو ایسے آپ کو فارمل طریقے والے پیجز فاؤنڈیشنز میں جاتے ہیں جہاں پہ آپ اپنی صدقہ خیرات اور یہ سب کچھ کر دیتے ہیں. اور آپ کو کرنا چاہیے کیونکہ اس مہینے میں ثواب جو ہوتے ہیں وہ ڈبل ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں. جب آپ اس مہینے میں مدد کرتے ہیں تو آپ کو اور زیادہ اس کا ثواب ملتا ہے. جی بالکل. ناظرین ان تمام ایشوز کے اوپر ہم بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ. رمضان J91 نیوز رمضان اسپیشل میں یہ تمام معلومات آپ تک ہم پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں گے. ہماری امید ہے کہ آپ لوگ بھی اس طریقے سے J91 نیوز کی اس رمضان اسپیشل کو سپورٹ کریں گے. آپ کے ذہنوں کے اندر جو سوالات ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ اس کو ایڈریس کریں گے. باقاعدہ طور پر مومنہ پروگرام کے سیکنڈ حصے میں پارٹ میں ہم اس کو جو رمضان ٹرانسمیشنز ہوتی ہے ٹیلی ویژن کے اوپر جس میں باقاعدہ طور پر ایکٹر صاحبان کو ماڈلز کو بزنس کے ذریعے ریٹنگ کے لیے اس کو بٹھا دیا جاتا ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں. مومنہ سب سے پہلے تو آپ کا کیا ریسرچ ہے، اس حوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، میں کسی ایکٹر کو کرٹیسائز نہیں کری ہے، وہ نہیں کری، وہ سب اپنا کام کریں، کام کرنا چاہیے انسان کو. لیکن جب آپ پورا سال اس طرح کے ڈرامہ وغیرہ وہ کر لیتے ہیں کریں، آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا ہے. لیکن آپ ایک اسپیسیفک جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو ہماری جو میڈیا انڈسٹری ہے وہ اس چہرے کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے جو بہت فیمس ہے، سب میں فیمس ہے، تو اس کو لاتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں. آپ لوگوں کو ایک تو پورا کا پورا دن ایک روٹین تو خراب ہو جاتی ہے. لوگ رمضان ٹرانسمیشن میں پورے دن لگے رہتے ہیں. مطلب آپ ڈیبیٹ کمپٹیشنز کریں، کوئز کمپٹیشن کریں، آپ لوگوں کو جو عبادت وغیرہ وہ ہے ٹھیک ہے، آپ کی فرینڈ فالوئنگ بن جاتی ہے، لوگ آپ کو دیکھتے ہیں. اس سے ان کا آپ اس پر بھی لوگوں پر بھی افیکٹ ڈال رہے ہیں نا کہ کیا پتا وہ عبادت کے ذہن سے بیٹھتا ہو لیکن وہ کہتا ہو کہ نہیں پہلے میں یہ چیز دیکھ لیتا ہوں پھر میں اس کے بعد شروع کر دیتا ہوں. تو یہ چیزیں وہ خراب کرتی ہیں. اور ایک ایکٹرس کو لانا اور پھر اسلام کی تعلیمات کے بارے میں درس دینا، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ اسلام کے بارے میں درس نہ دیں، لیکن آپ پھر پورا مہینہ ڈراماز کر لیتے ہیں، موویز کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ ایک مہینے میں جب آپ کے لوگوں کو درس دیتے ہیں تو لوگ نہیں مانتے. پھر آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل اس کو ایڈریس کرنے سے پہلے کہ میرا کیا ریسرچ ہے، کیا وہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، مومن اگر آپ دیکھ لیں لیکن اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے اس کو دیکھنا پسند کرتے ہیں، انجوائے کرتے واقعہ. تو کیا وجوہات ہو سکتی ہے کہ مطلب ایک طرف ہم ان اداکاروں کو، ان ایکٹرز کو ہم جو ہے ناچتے گاتے دیکھتے ہیں اور عجیب عجیب کردار اس کے ہوتے، لیکن ایک دم سے وہ ایکٹر صاحبان داڑھی بڑھا لیتے ہیں اور اداکاریں جو ہے وہ سر کے اوپر دوپٹہ اسکارف وغیرہ لگا کے اور آپ اسکرین کے اوپر آپ کو احادیث بھی باقاعدہ طور پر سنانے لگتے ہیں. لیکن لوگوں کو پتا ہے اداکار ہے، ایکٹنگ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کو ویورشپ ملتی ہے، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. اس کی وجہ یہ کہ رمضان ٹرانسمیشن کا فارمیٹ اس طریقے سے بنا ہوا ہے نا سیگمنٹس وائز سے کہ وہ لوگوں کو انٹرسٹ ہوتا ہے ان چیزوں میں. فار ایگزامپل آپ کو پہلے دن سے کوئز کمپٹیشن پہ لگا دیتے ہیں، ڈیبیٹ کمپٹیشن پہ لگا دیتے ہیں، تو پھر ہم تو سسپینس اور اس کا وہ ہو جاتے ہیں نا کہ اب دیکھیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا. تو یہ جو پورا ایک طریقے کا فارمیٹ بنایا گیا ہے نا کہ ایک ایک سیگمنٹ کے تھرو یہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. اس کے بعد آپ گیم شوز جو دیکھ لیں، جیتو پاکستان دیکھ لیں، بہت بڑے بڑے گیم شوز دیکھ لیں، تو یہ سب کچھ کیا ہے کہ آپ پورا دن یہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد یہ کرتے ہیں تو لوگ ان چیزوں میں انٹرسٹ لیتے ہیں. مطلب انٹرٹینمنٹ کی چیز ہے نا، لوگ گین کر رہے ہیں. اور یہ دن کے ٹائم ہوتے ہیں نا زیادہ تر. جی رات کے نہیں، میں تو گیم شوز کی بات کر رہی ہوں نا کہ وہ بھی بہت زور شور سے شروع ہو جاتے ہیں نا. آپ جیتو پاکستان کو دیکھیں پراپر طریقہ بنایا ہوا ہے، رمضان کے لیے الگ ہوتا ہے ان کا شو، وہ بھی ڈیلی بیسس پر. ویسے وہ لوگ ویک بیسس پہ شوز کرتے ہیں لیکن رمضان میں ان کا ڈیلی ہوتا ہے. جی بالکل. ناظرین جیسے مومنہ نے آپ کو کہا کہ ٹیلی ویژن کے اوپر اس قسم کے ایکٹرس کو باقاعدہ طور پر بٹھا دیا جاتا ہے اور ٹیلی ویژن کے اوپر وہ حدیث سناتے ہیں، ہمیں پردے کے بارے میں ترغیب دیتے ہیں، ہمیں صلہ رحمی کے بارے میں ترغیب دیتے ہیں. لیکن میرے خیال سے یہ چیز جو ہے ٹیلی ویژن جس طریقے سے ڈیسائیڈ کریے کہ ہمارے ذہنوں کے مطابق بھی ڈیسائیڈ کرے، ہم بھی ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو سننا چاہتے ہیں اور ان کے اوپر ہم شاید زیادہ اعتبار کر رہے ہیں. سوسائٹی میں اگر کوئی کسی اور عالم کو اٹھا کر ٹیلی ویژن کے اوپر بٹھا دیا جاتا ہے تو ہم اس کو اسکرین کے اوپر دیکھ کر ہم بھی بور ہو جاتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے اور میرے خیال سے مومنہ بھی اس حقیقت کے ساتھ اتفاق کرے گی. اور چلے ناظرین اس رمضان اسپیشل میں ہم بھی کچھ مزاحیہ قسم کے، کچھ سنجیدہ قسم کے سوالات بھی آڈینس کے لیے چھوڑیں گے کہ اس کی کیا رائے ہے اس کے حوالے سے. چونکہ ہمارے کنٹینٹ میں تو ابھی کوئی سوال ہم نے ایڈ نہیں کیا، لیکن
میں آپ کو سوال چھوڑ کے جاتا ہوں پروگرام کے آخر میں. آپ ہمیں اس کے اوپر کامنٹس بھی کر سکتے ہیں کہ ایسی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے شوہر جو ہے بیوی کی ان حرکتوں کے اوپر وہ غصہ ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمارا مین سوال ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ اس سوال کے جواب دیں گے کامنٹ سیکشن میں, آپ ہمیں بتائیں گے. باقی سیکنڈ جو رمضان اسپیشل ہوں گی اس کے پروگرام کے آغاز میں ہی ہم آڈینس کے لیے ایک سوال رکھیں گے, وہ اپنے جوابات سوال سے ہم شیئر کریں گے. ویسے مومن آپ کی کیا خیال ہے, مطلب شوہر بیوی کی کن چیزوں کے اوپر وہ غصہ ہو جاتے ہیں؟ آئی تھنک مجھے لگتا ہے کچھ میں نے جتنا دیکھا ہے نا, کھانا وغیرہ کا اچھا نہ لگا اس پر غصہ آ جاتا ہے, یا بہت زیادہ ڈیمانڈس جو کر لیں, شاپنگ کی ڈیمانڈس کر لیں, یا اگر موبائل فون وغیرہ چیک کر لیں زیادہ. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے, وہ آپ ایک طرف سے نہیں کہہ سکتے, وہ دونوں طرف سے ہو سکتا ہے. دونوں طرف سے بیوی کے اوپر غصہ آتے ہیں. جی. چلے ٹھیک ہے ناظرین, اس قسم کے سوال جو ہے ہم آپ کے لیے پروگرام میں رکھیں گے. میرے خیال سے آج کی اس پروگرام میں میں چاہتا ہوں کہ مومنہ آپ اجازت لے لیں اور باقاعدہ طور پر پروگرام کو وائنڈ اپ کر لیں. جی, میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اس طرح کے رمضان ہم اسپیشل کرتے رہیں گے, ہم ڈفرینٹ قسم کے سوشل ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے رہیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے اور آپ کو اسی طریقے کا کانٹینٹ ملتا رہے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.